बेसिक सवाल है, इट इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल, पोर्टल्स, इंटरडिमेंशन, ट्रैजेक्टरीज। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि सबा का तख्त लेके आओ, कौन ला सकता है? पॉलिटिक्स चल रही थी उस वक्त जिन्नों और इंसानों की। ये मुझे पता है पॉलिटिक्स चल रही थी क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट में पूरा का पूरा बयानिया है, कुरान में नहीं है, ऐसे तफसीर में है। ओके, और यहूदियों ने भी यही लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग हो गई थी, जिन्नों की पावर की ना, पॉलिटिक्स का मतलब पावर गेम चल रही थी कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम का सक्सेसर बनना है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पता है नबी, ठीक है, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे। ये मैं जान के रेफरेंस दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय a lot of students कि इंटरडिमेंशनल का क्या आपके पास क्या सबूत है? कुरान पाक सबूत है, कुरान पाक इंटरडिमेंशन, वो बहुत सारे सबूत हैं, इससे क्लियर बेसिक बच्चों की तरह समझाया गया सबूत कहीं नहीं मिलेगा कि आम बच्चे को भी समझ आ रहा है। जिन को, इफरीत को एक्चुअली सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो क्लियरली चैलेंज दिया कि कौन ला सकता है सबा का तख्त। एंड इसका मतलब ये था, इब्न कसीर ने भी लिखा है कि who is more worthy of this whole game that you, ये पॉलिटिक्स में जो क्या बात है, पावर किसके पास ज्यादा है? बाय द वे, इफरीत एक आम सा जिन नहीं है, इफरीत रिप्रेजेंट्स द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑन द जिन साइड ऑफ थिंग्स। ओके, इंसानों के तो कोई मुकाबला नहीं ना जिन्नों से, तो जिन्नों का भी सरदार इफरीत, और इफरीत एक खास तरह का जिन्न है, वो भी आप पढ़ लें, जिन्नों की भी किस्में होती। तो इफरीत जो है वो टॉप हायरार्की का टॉप, मतलब उनका अबू जहल है, ठीक है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, अबू जहल तो एक सरदार, पॉलिटिकल सरदार था, और इफरीत के बारे में ये भी नहीं पता कि वो मुसलमान है कि नहीं। तो आई एम 100% श्योर कि 99% श्योर मुसलमान जी नहीं है। सो आई एम नॉट गोना यूज द वर्ड अबू जहल, बट इफरीत जो है वो कहता है कि या रसूलल्लाह मैं लेके आऊंगा। तो साथ एक इंसान खड़ा था, ही सेड मैं भी लेके आऊं, मैं भी ला सकता हूं। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तो फिर दोनों में एक जितनी पावर है। तो इफरीत ने कहा कि मगर मैं इतनी जल्दी ला सकता हूं कि अगर जब आप तख्त पे बैठे ना, आप खड़े होंगे उससे पहले ले आऊंगा। स्टॉप वॉच पे नाप लें, मतलब ये मतलब था, टाइम कर लें कि आप खड़े होंगे उससे पहले आ जाए। कितनी देर लगती खड़े होने? ये मैं आपके सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि आपको पता हो कि इंटर डिमेंशनल मेरी ओपिनियन नहीं है, कुरान पाक ने, अब मेरे पास एक काउंट था, वो मैं काउंट अपडेट कर रहा हूँ, मोर देन 30 टाइम्स डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया कि भैया ये जरूरी है कि आपको पता हो। I completely believe in that, but No, I know, but I know. I'm building a context. I'm coming to your question. I know what your question is. No, please don't apologize. Actually, I should apologize because I didn't give you the reason behind this context. So, इफरीत ने कहा टाइम कर लें, मैं आपके खड़े होने से पहले आ जाऊँ, तख्त लेके आ जाऊँगा। So, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर इंसान की तरफ देखा, तो इंसान ने कहा कि ओके, I'll beat that time. मैं इस टाइम को बीट करता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इस टाइम को कैसे बीट करो, इससे कम क्या टाइम दौरान होगा। इसे आप आंख झपकें, पलक झपकने से पहले आ जाएगा। जैसे आंखें खोलेंगे दोबारा एक दफा झपक के, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि अभी ये दोनों ने अपने अपने टाइमर्स बताए, वरना तो इफरीत पहले ही ले आता, जुमला बोलने से पहले ये ले आया। दोनों ने अपना अपना कैपेबिलिटी बताई है। आप कैपेबिलिटी को फिर रियलिटी, देयर इज ऑलवेज सम रियलिटी टू द ट्रूथ, राइट? सॉरी, द ट्रूथ टू द क्लेम किसको बोलेंगे, सब्सटेंशिएशन ऑफ द क्लेम तो नहीं हुई थी अभी। तो अभी तक दोनों से हज़रत सुलेमान ने नहीं पूछा कि ये कैसे करोगे, ठीक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेहतर क्लेम देखा तो इफरीत तो हार गया। अब इफरीत भी स्माइल कर रहा है कि अच्छा तू ये कर सकता तो कर, अगर तू कर लेगा तो फिर मैं तो स्लो हूं तेरे, तो फिर मैं क्या किसी को कहूं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर इंसान को टेस्ट दिया
وہ جو انسان کھڑا ہوا تھا، اور اس کا نام آصف تھا. لکھا یہ گیا ہے 4 جگہوں پہ لکھا گیا ہے، تو I'm gonna call him آصف even though چاروں نے یہ لکھا کہ we don't know what his actual name was but there is اب یہاں پہ اسرائیلیات آتی ہیں تو فولویوں کا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اسرائیلیات سے لیا گیا آصف. So he did that. فلک جھپکنے میں اس نے تخت اٹھایا اور یمن سے تخت، اور بائی دا وے یمن یہ والا یمن نہیں، وہ ایتھیوپیا سے تخت لے کے آیا تھا کیونکہ وہ یمن کا حصہ تھا ایتھیوپیا اس وقت. ایتھیوپیا سے تخت جروسلم آیا. اب وہ تخت جیسا بھی تھا، جس بھی سائز کا تھا چھوڑیں، چاہے وہ مکھی جتنا تھا چاہے وہ ایک پہاڑ جتنا تھا. وی نو ناؤ کہ وہ تخت، کیونکہ اب ہمیں پتہ ہے ملکہ سبا کا تخت وہ پہاڑ کو اندر سے کاٹ کے انہوں نے پورا کا پورا اسٹرکچر بنایا ہوا، جو کہ انسانی سطح پہ ابھی بھی پاسبل نہیں ہے. ابھی بھی ہمیں پتہ ہے وہ تخت، they have this big enclosure 5 یا 6 stories کی پوری بلڈنگ ہے. وہ کالے رنگ کے پہاڑ کو کاٹا ہوا ہے اندر سے. وہ پہاڑ پہ کرین نہیں جا سکتی، نہ ہی کوئی ایسا کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا کام نہیں ہے. جس طرح پیرامڈز ہے نا اس طرح وہ ہے، مگر پیرامڈز بہت بڑے ہیں، یہ اتنا بڑا نہیں ہے. تو بہرحال so he brought the throne of شیبا اور بلقیس کا تخت جسے کہتے ہیں ملکہ سبا. نہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ یہ کیسے کیا، تو ہی سے مجھے کتاب کا علم. نہ یہاں پہ فولوی یہ کیوں شروع رہتا ہے او یہ تو اللہ کا معجزہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، ایک انسان نے کر کے دیا، یہ اللہ نے نہیں کر کے دیا. کوئی نبی کرتا ہے تو اللہ کا معجزہ ہوتا ہے. یہ انسان کیسے اللہ کے معجزے کر رہا ہے؟ انسان نے بتایا ہے کہ علم کے تھرو کیا ہے. یہ کسی فولوی سے پوچھیں آپ کہ آپ اس کو معجزہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا نام لگا. استغفر اللہ، سلیمان علیہ السلام نے نہیں لائے وہ تخت، وہ ایک انسان لے کے آیا. اس کا نام خود آپ لوگوں نے، فولویوں نے بتایا آصف نام ہے. آصف کوئی نبی نہیں ہے. جی صوفیزم نے بولا ہے، صوفیوں نے بولا کہ وہ انسان کی کرامت ہے، وہ صوفی تھے. جی وہ صوفی نہیں تھے پہلی بات، کیونکہ اس کا پروف ہمارے پاس ہے کہ وہ کون تھے. صوفی نہیں تھے. دوسری بات، اگر وہ صوفی تھے تو پھر صوفیزم اسلام سے ٹرانسینڈ کر کے پیچھے چلا گیا. پھر آپ کے سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ ختم، کیونکہ پھر پیچھے چلے گی صوفیزم کی بات. ٹھیک ہے، کیونکہ صوفی آصف وہاں سے بھی نکالتے ہیں، آصف سے صوفی نکالا ہوا انہوں نے. پھر یہ قادریہ چشتیہ ختم، کہانی ختم کر دیں اب اپنی صوفیزم کا. پھر کوئی اور ماخذ نکالوں گا میں، جو کہ میں مان بھی جاؤں گا اس کو، کہ میں صوفی تصوف کو میں مانتا ہوں، کیونکہ تصوف آصف سے ہی نکالا ہوا انہوں نے بائی دا وے. سو the question is کیا قرآن پاک نے انٹر ڈیمینشنل یس یہ کیا ہے اور کیا ہے یہ؟ what do you think this is؟ میں کیوں یہاں پہ افلا یعقلون کیوں نہ ہم اللہ کی بات مانو کہ عقل سے یوز کرو. یہ کیا ہو رہا تھا؟ انسان نے اپنے منہ سے بولا. کیسے بولا؟ اللہ نے بتایا، اللہ نے آیت بتائی. جی اللہ نے آیت بتائی. کیا بات ہے؟ میرے پاس کتاب کا علم ہے. اللہ نے یہاں پہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ من لدنی ہے؟ کیونکہ جب خضر علیہ السلام نے یہ کام کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب کا علم نہیں، یہ میری طرف سے ڈائریکٹ دیا گیا علم ہے. من لدنی، میری طرف سے، میں نے دیا اس کو، میرے سے کیا ہوا علم ہے ڈائریکٹ. اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھ لی. غور سے سمجھیں اس بات کو کہ there is precedence in the Quran. Okay, two of the same things happening. سورہ کہف میں حضرت خضر جو کام کر رہے ہیں same kind of things, not the same literally. حضرت خضر نے کوئی تخت نہیں اٹھایا, but similar fields of knowledge, similar fields, if actually core تو ایک ہی دونوں fields کا. بہرحال and the regular man is doing it. And حضرت خضر کو تو کوئی نبی نہیں مانتا نا. چلیں for the sake of this discussion وہ نبی تھے. چلیں فرض کس نے, جو کہ نہیں, اللہ نے نہیں کہا کہ وہ نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عابد کا بولا ہے, میرا ایک بندہ ہے تمہیں ملے گا. ابھی حضرت موسیٰ کو کہا ہے, حضرت موسیٰ نبی ہیں. ٹھیک ہے, so you need to understand how to look at a holistic view of how the whole knowledge قرآن پاک is giving you crumbs over crumbs over crumbs کے چلتے چلتے آؤ, پھر دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. اب آپ کے سوال پہ میں آتا ہوں کہ کیونکہ یہ بات کرنی بہت ضروری تھی. میں آپ کو سورہ کہف کی ڈیٹیلنگ بتا دیتا ابھی, اور میں 10 گھنٹے بولتا رہتا انشاءاللہ, اللہ ہی کرانے والے, کہ انٹر ڈیمینشنل انٹر گلیکٹک ٹریولنگ سورہ کہف کے اندر پے در پے چاروں چیپٹرز میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیپٹر کے اندر چاروں کر دی.
محفوظ. اور پھر کہہ دیا دجال کے ٹائم کے اوپر آئے گی سورہ کہف کام تمہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ابھی بھائی نے نام لیا یوسف السیری کا, ابھی جو نام لیا ہے اس اسکالر کی تفسیر میں آپ پڑھ لیں. میں اور بھی بتاؤں گا, رازی کی تفسیر, یہ ابن کثیر جو میں بولتا نا, اس میں پڑھ لیں آپ. ایک اور اسکالر میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی آپ پڑھ سکتے ہیں نا, کیونکہ باقیوں کی تو پبلش ہی نہیں ہوئی اردو انگلش. بہرحال آپ ان کی پڑھ لیں. تو وہ آصف کو کیا کہتے ہیں؟ وہ آصف نہیں کہتے, یہ کہتے ہیں وہ آصف کون لگائی ہوئی آپ نے, وہ دجال تھا. غور سے سمجھیں اس بات کو. پھر پروف کیسے دیتے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل جب بننا ہے تو وہ سیکنڈ ٹیمپل, یہ توریت کی آیت بتا رہا ہوں, تو تھرڈ ٹیمپل ول بی اے مرر آف دا سیکنڈ ٹیمپل. ٹھیک ہے, یہ خطوئیم میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, خطوئیم مطلب ہے دا لیٹرز فرام دا پروفٹس. وہ توریت کا حصہ نہیں, توریت تو 5 کتابیں ہیں موسیٰ کی. ٹھیک ہے, تو توریت میں جو فرسٹ 5 بکس ہے نا وہ توریت ہے, جو ہم بھی اس کو مانتے ہیں. جو تناخ ہے نا وہ اس وقت یہودی مانتے ہیں تناخ, ہم تناخ کو توریت نہیں مانتے, ہم مسلمان ہیں. ہم کہتے ہیں 5 کتابیں ہم مان لیں گے یار, موسیٰ نے جو لکھی ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی نام ہے ان کے, آپ کو کیا تفصیل میں جانا. ٹھیک ہے, فرام جینیسس ٹو ڈیوٹرانومی we are going to believe that. دے سے نہیں, تناخ کا مطلب ہے کہ توریت, نویم اسٹوریز آف دا پروفٹ, اینڈ خطوئیم دا لیٹرز آف دا پروفٹ. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ سارا کہ سیکنڈ ٹیمپل اور تھرڈ ٹیمپل ایک ہی بندے نے بنانا ہے. اب آپ پوچھیں ذرا کہ یہ والے مسلم اسکالرس 700 سال اور 900 سال پہلے اس نتیجے پہ کہاں سے پہنچے تھے؟ ان کو کیا پتا؟ انہوں نے کون سی کوئی یوٹیوبنگ کی, انٹرنیٹ پہ گئے ہوئے ہیں یا جوئش لابی سے انفلوئنس ہوئے ہیں. دے مسلم اسکالرز آر رائٹنگ کہ جس نے سبا کا تخت اٹھایا تھا, لے کے آیا تھا, اسی نے سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا. کیونکہ توریت کی ٹرانسلیشن کامنٹری کے اندر یہ یہودی کھلے عام لکھ چکے ہوئے ہیں کہ حضرت سلیمان نے, بائی دا وے مسلمانوں نے بھی اسی طرح ایکسیپٹ کی ہوئی ہے کہ حضرت سلیمان نے جب سیکنڈ ٹیمپل بنانا تھا تو ایک ٹینڈر کھولا تھا, ٹینڈر بڈ کھولی تھی کہ شرط لگا رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ٹیمپل بنائے مگر آواز نہیں آنی چاہیے, بغیر آواز کے یہ عمارت کھڑی کرو. آواز کیسے نہ آئے؟ اینٹیں لگانی پڑتی ہیں نا, ٹھوکنا پڑتا ہے ان کو, سیمنٹ لیپنا پڑتا ہے. A lot of things happen during construction of a big building. تو آواز کے بغیر کیسے کریں گے؟ تو this man comes in and says میں ایک شرط ایکسپٹ کرتا ہوں, I will build it without making a sound. And he made it without making a sound. Same guy. یہ اسرائیلیات میں سے نکال رہا ہوں میں آپ کو, اس لیے میں زیادہ اس پہ زیادہ وہ بھی نہیں ہوں, فوکس بھی نہیں کر رہا ہوں. And when they went in to find it, by the way میری اوپینین نہیں ہے, یہ دونوں مسلم اسکالرز نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک وہ جو ہے نا تیسری جنگ عظیم اور فتنہ دجال, وہ کتاب پڑھ لیں آپ خود بھی, وہ تو پاکستان میں وائرل ترین کتاب ہے تھی, تیسری جنگ عظیم اور فتنہ دجال, عاصم عمر کی. وہ کتاب پڑھ, انہوں نے انہی اسکالرز کو کوٹ کر کے ورڈکٹ بھی دے دیا کہ آصف ہی دجال ہے. سمجھے ذرا, اب وہ کیوں دجال ہے؟ کیونکہ وہ جب حضرت سلیمان گئے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ اس کو ایوارڈ دینے کے, ہاں تو نے کر دیا ہے, تو وہ اب ٹیمپل میں گیا ہوا تھا, ٹیمپل بنا رہا تھا, اوپر چھت بن رہی تھی, سب کچھ بن گیا, تو وہ بندہ ملے ہی نہیں, غائب ہو گیا. اور وہ کب آئے گا؟ جب وہ دجال کا ٹائم آئے گا. No, this is my opinion. No, it's not my opinion. It's their opinion. But does it make sense? Well, I don't know if it makes sense or not, but it rings a lot of bells. کوئی میجر گھنٹیاں بجا رہتی ہے یہ والی اسٹوری. Now, let me just tell you why I'm narrating all of this. کیونکہ سورہ کہف جو ہے وہ دجال کے ٹائم پہ کام آنی ہے. اور سمجھیں, اس بندے کے پاس یہ انٹر ڈائمینشنل ٹریجیکٹری کا علم ہے. حدیثیں سناؤں آپ کو؟ ٹائم ہے کہ ہمارے پاس؟ نہیں, ٹائم نہیں ہے. نہیں تو میں آپ کو وہ والی حدیث سنا جو صحابہ نے دجال کو جب دیکھا تھا تو وہ کر کیا رہا تھا. ٹھیک ہے, اور یہودی ویٹ کر رہے ہیں کس کا؟ دجال کا, مسیح کا. ٹھیک ہے, سورہ کہف دجال کے ٹائم پہ کام آنے ہیں. سورہ کہف کے اندر وہ تمام تر معاملات ہیں کہ جو دجال کے ٹائم پہ ہمیں بچائیں گے. وہ کیا معاملات ہیں ہمیں پتہ ہے, کھول کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. وائی ڈو یو تھنک آئی ایم کوٹنگ سورہ کہف آل آف اے سڈن؟ یہ کنیکٹر سارے کے سارے قرآن نے دیے ہوئے. Now
Now I'm going to talk about your question. یہ interdimensional, intergalactic باتوں کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ Now I'm going to give you the answer. The answer is simple. دنیا جب سے بنی ہے نا، جب سے انسانوں کی آپس میں کلسٹر فارمیشن ہوئی ہے، کلسٹر فارمیشن کا مطلب ہے ہائرارکی آف کمپیٹنس، تو سب سے اوپر انہی لوگوں کو رکھا گیا ہے اور سارے کے سارے لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں جن کو باقی کے لوگ شعور کی سطح پہ سب سے اوپر پاتے ہیں. یس، یہ کامن سینس کی بات ہے. آپ کا نام کیا تھا؟ ارم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹویٹر پہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. Okay, so let me just concluding the question here. So what happens is کہ hierarchy of competence میں سب سے اوپر شروع سے ایون ایکیڈینز نے بھی ان کو رکھا ہوا تھا، سومیرینز نے بھی ان کو رکھا ہوا تھا، بیبلونینز نے بھی ان کو رکھا تھا. کن لوگوں کو؟ کہ جو آسمانوں اور ستاروں کے راستوں کی باتیں کرے ہوئے بیٹھے، صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے وہ تو بحث کی جا سکتی ہے. فزکس والے کیا صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں بحث کی راستے، مگر who the smartest guy right now? Rocket scientist is the smartest guy. Smartest کا مطلب اس کو سب سے زیادہ پتا ہے، اس کو اللہ نے سب سے بڑا دماغ دیا، اس کو سارے کے سارے راز پتا چل رہے ہیں. You need to understand intergalactic کا مطلب intergalactic نہیں فزکس ہے. فزکس کا مطلب فزکس نہیں ہے، وہ hierarchy of competence ہے. hierarchy of competence کا مطلب hierarchy of competence نہیں ہے، فالوورز کی آخرت کی وہ تابعداری ہے. اور آخرت سوری hierarchy of competence کا مطلب ہے فالوورز آپ کو آپ کی اتباع کریں گے، اور فالوورز کی اتباع آپ کا ایز اے مسلم سب سے بڑا ایسٹ ہے. تو اگر آپ اس گیم میں نہیں آ رہے نا، کہ جس میں آپ hierarchy of competence میں ٹاپ پہ نہیں جا رہے اور اس میں قرآن پاک کا سہارا لے کے، قرآن پاک کو پروجیکشن دے کے نہیں کر رہے، تو پھر آپ لوگوں کو کیسے، لوگ تو وہاں چلے جائیں گے جو وہ لوگ کہتے ہیں smartest people are the rocket scientists. I get that. And practically they're right as well, practically speaking. Smartest people are the rocket scientists. Their IQs are on 30 points index, 30 points high on the index. I get it. So if we know that our book is already setting major precedences of physics and these interdimensions and this intergalactic and that even the time shifts, then you think کہ ایک کتاب نے اس ساری کی ساری باتیں شروع سے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہو، اور اس کے بعد بھی میں کہوں نہیں یہ صرف اور صرف ایک حرف کے پیچھے 10 نیکیوں کی برکت کی کتاب ہے، تو پھر لوگ کیوں مجھے فالو کریں گے؟ لوگ کیوں نہ آئنسٹائن کو فالو کریں؟ ایتھیزم کیوں نہ آسمان کے راستے نکال رہا ہو اور مسلمان بیٹھ کے زمین دوز ہو رہے ہوں؟ You need to understand how important all of this is, and this is why I need you to understand why this is the most important question right now. I know کہ مجھ سے یہ سوال ہر روز پوچھتا ہے، تو کیا علی بن ابی طالب اسپیس ٹریول کرتے تھے؟ I don't care کہ وہ اسپیس ٹریول کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے لیکن اسپیس ٹریول اور اسپیس اور اسپیس ٹائم کنٹینیوم کے بارے میں بات کر کیسے تھی؟ یہ سوال ہے. How did he get to those conclusions? How did he draw those conclusions? یہ کون سی کتاب سے آ رہا تھا ان کو؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو کتاب اللہ سے آ رہا تھا، قرآن پاک سے آ رہا تھا. یہ قرآن پاک نے خود بتایا ہے، اس بندے کی ڈائریکٹ ٹیسٹیمنی قرآن پاک نے ایز این آیت ریکارڈ کروا دی اللہ تعالیٰ نے، کہ کتاب کے علم کے پاس اور کون سی کتاب ہے اس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے. ہمارے پاس بھی ہے وہی کتاب کا علم. عبداللہ بن عباس نے کہا مجھ سے کائنات کا کوئی بھی سوال پوچھ لے، سارے راز مجھے پتہ ہے. کہاں سے؟ قرآن پاک سے آنسر دوں گا میں. اور اسی عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ یار کچھ ایسی باتیں میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، تم کافر ہو جاؤ گے. وہ لوگ ریڈی نہیں تھے، مگر عبداللہ بن عباس کو hierarchy of competence میں سب سے اوپر کیوں مان دیتے؟ بیکاز ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دوز اسپیس ٹائم کنٹینیومز. لٹرلی آپ کو پتا پاکستانی اسکالرز نے عبداللہ بن عباس کی تفسیر بھی ریجیکٹ کی بھی. So it's a big problem, it's a big loss. علی بن ابی طالب نہ ملیں، میں مان سکتا ہوں پالیٹکس کی نظر ہو گیا وہ لٹریچر، تو آپ ڈھونڈ لیں، باقی لوگوں کو مل جاتے ہیں ڈھونڈنے سے، مگر عبداللہ بن عباس نہ ملے. وہ اس میں کون سی پالیٹکس تھی؟ نہیں، وہ یہ والی پالیٹکس تھی، وہ پالیٹکس تھی کہ نہیں، وہ ہمارے کوہیرنس کے خلاف ہے، ہم نے جو سنا ہے وہ نہیں ہے اس میں. تو آپ پڑھ لیں اور آپ کو عبداللہ بن عباس سے اوپر بھی کوئی ثابت نظر آتا ہے انٹلیکٹ میں تو ہمیں بتا دیں، ہم ادھر چل جاتے ہیں. جب عبداللہ بن عباس کی بات ہے نہیں یہ ضعیف حدیث ہے، اچھا کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ضعیف حدیث جن اصولوں پہ آپ ضعیف کر رہے ہیں
ان اصولوں کے اوپر تو متن بالکل ٹھیک ہے, متن میں تو درست ہے, راوی لیفٹ اور رائٹ کر رہے ہیں آپ, متن تو درست ہے, وہ متن پہ تو بحث کرو. نہیں, وہ تو ان کو سائنس نہیں آتی, تو یہ کیوں آگے کریں گے اس کو؟ سو the problem lies at their end and the solution lies at our end. We do not need to isolate ourselves from them. We need to educate them. And how are we going to educate them? We make our own clusters. فقہ آپ ان سے سیکھیں اور قرآن پاک کی جو سائنس ہے, قرآن سائنس, وہ ان کو سکھائیں. تاریں جوڑ لیتے ہیں, بجلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. بٹ یہ مولویوں کے کوئی اور علاج نہیں ہے. مولویوں کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. مولویوں نے کام کیا ہوا ہے, بڑے بڑے جید مولویوں نے کام کیا ہوا ہے اس پہ. فخر الدین رازی کی تفسیر پڑھیں, آپ کو پتا پاکستان نے وہ بھی بین کی ہوئی تھی انہوں نے. آپ اپنے انورٹڈ کاماز میں جید علماء کرام کے پاس جائیں, کہیں فخر الدین رازی کی تفسیر, لا حول ولا قوت کی آواز آئے گی آگے سے. کیونکہ وہ سائنس کی باتیں کر رہا تھا.